अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात हमेशा आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आप लोगों पर ज़िंदगी में कभी कोई जिन्हों पंजाबी च कहते ना तत्ती हवा भी ना लगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहे ये सब्ज़ हलाली परचम वाला मुल्क पाकिस्तान, आबाद रहे ता क़यामत रहे और हमेशा ज़िंदाबाद पाकिस्तान। आज आप सुनने के दरमियान फ़ौरन एक कमेंट कर दें जिसके नीचे सिर्फ ये लिख दें, हमेशा ज़िंदा पाकिस्तान। उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें या जिस भी ज़ुबान में लिखें, बट ज़रूर लिखें हमेशा ज़िंदा पाकिस्तान। जो गुजारिश की जाती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करें और राय का इजहार ज़रूर करें। भारत कल से सारा दिन कुछ भी ना कर सका तो बहुत प्रोपोगंडा करता रहा, यार इतना झूठ बोलता है, मतलब आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया, हमला कर दिया, वज़ीर आज़म, यार इंतहा है। और वो करता भी फिर उसका नेशनल मीडिया है, मतलब कि अनबिलीवेबल। ये मुझे तो ये समझ नहीं आई कि ये किस तरफ चीज़ें लेके जा रहे हैं या किस तरह किया है। खैर, कल सारा दिन पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजता रहा। इन ड्रोन के मकासद क्या थे, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि ड्रोन रावलपिंडी कैसे पहुंच गए, उसको मतलब कि वो ये है वो है, उसका सैटेलाइट है। भाईजान जासूसी वाले ड्रोन थे और दूसरा करना ये था कि जज्बाती करके पाकिस्तान से कोई गलती करवाई जाए। और ये ड्रोन जो है ना, इसमें मतलब कि 90% जो थे वो जासूसी करने के लिए आ रहे थे, कि वो ये ढूंढने के लिए आ रहे थे कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ वो सिस्टम लगाए हुए हैं जिन पर टारगेट करके भारत को उड़ाना है। तो ये था। तो जब नज़र आए हैं, जब वो मतलब कि हमारी रेंज में आए हैं, तो फिर हमने उनको उड़ा दिया, उठाकर नीचे फेंका है। और जब नीचे से ऊपर उसको फायर किया, नीचे आएगा तो उसमें कोई ज़ाहिर है कोई थोड़ा बहुत तो सामान लगा ही होगा, जिससे वो कोई पेट्रोल डीजल जिस पे चल रहा है तो वो फटेगा ही फटेगा, उसका धमाका तो आएगा, आवाज़ तो आएगी। लेकिन ये हमने गिराए हैं, ये जासूसी वाले थे। ये कोई हम पर हमला करने के लिए या वो जो चीज़ें हैं ना, वो उसको ज़रा थोड़ा सा आप लोग खुद भी देख लिया करें। तीसरा मकसद ये था कि इन छोटे ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का पता लगाया जाए, जिससे पाकिस्तान ने इनकी नाक में दम किया हुआ है। फिर अचानक रात को भारत को दौरा पड़ा और फेक खबरों का अंबार लगा दिया। मोदी के गोदी मीडिया ने अपनी आवाम को पूरा चूतिया बनाया, कह लूँ मैं, अगर आप कहते हैं तो चलें ठीक है। भारतीय आवाम को बनाया ये। अच्छा, अब ये देखें कि बड़े बड़े सहाफ़ी जिवें तुहाडे नहीं अहमद मीर, उधर भी यहो जिहे हैगे आ, बरखा दत्त, हालांकि मेरे ख्याल में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मतलब बरखा दत्त जैसी सहाफ़ी है, उसको भी खाक में मिला दिया। इसने जेली खबर चलाई कि भारत ने पाकिस्तान के 2 त्यारे मार गिराए हैं। और बरखा दत्त ने यह भी चवल मारी कि पाकिस्तान का एक पायलट भी पकड़ लिया है, लेकिन ऐसी कोई खबर थी ही नहीं। पाकिस्तान ने भारत की जानब से F-16 और JF-7 लड़ाका त्यारा को मार गिराने के दावों को बेबुनियाद और झूठ करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर का कहना था कि भारत की जानब से F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारों को मार गिराने के बेबुनियाद और झूठे दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि झूठी और मन घड़त कहानियाँ आप को कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की इक्कासी करती है। दूसरी जानब सिक्योरिटीज़ राय ने भी बताया कि भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान F-16 गिरने की खबरें सफ़ेद और झूठ और फेक न्यूज़ है। देखें, जो हमने उनका गिराया ना, उसके बारे में हम तो ख़बर दे रहे हैं, लेकिन जो जिन्होंने वो बनाया हुआ है ना, फ्रांस वालों ने, वो भी मतलब कि लाते लात रख के बैठे ने कि साडे नाल हो की गया है। ऐसी केड़ी नाअहल और निकम्मे लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी दे चुके हैं। देखें, किसी भी कंपनी के लिए ना ये बहुत बड़ी नया टेलीफोन आया है या नई कोई चीज़ आई है, उसके बारे में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो वो तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अब ये एक बड़ा मोदी की मैं एक तकरीर सुन रहा हूँ जिसका था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो सिचुएशन कुछ और होती। भजन देख लिया जी, राफेल छड़ के तुसी कुछ भी ले आओ, तो सिचुएशन यही रहनी है, क्योंकि ये लड़ता है, दिल लड़ता है, जज्बा लड़ता है। और वो पाकिस्तानियों के पास F-16 छड़ के ये बादशाह कौम है। तुसी छड्डो इस गल नूं, तुसी इस वास्ते इन्हां नाल लड़न वास्ते राफेल छड़ के तुहाडे कोल कुछ भी होवे तो तुसी कुछ नहीं कर सकते। यही नहीं, उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भी झूठी खबरें फैलाई। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर हमला कर दिया, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक, झूठ पर मबनी और ज़राए के मुताबिक फ़ेक खबरों को फैलाने का मकसद नाकाम झूठा तासर पैदा करना, कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। और ज़राए के मुताबिक झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान को अपनी जारहियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए कई चेक पोस्टें और भारतीय फ़ौज का हेड क्वार्टर तबाह कर दिया।
اچھا، سیکیورٹیز رائے کے مطابق حاجی پیر سیکٹر میں پاکستان نے بھارتی فوج کے خلاف جو ہے وہ بڑی تگڑی جو ہے وہ کارروائی کی ہے، اور بھارتی فوج کی جو جھنڈا زیارت پوسٹ ہے وہ تباہ کر دی ہے۔ سیکیورٹیز رائے نے یہ بھی بتایا کہ جھنڈا از زیارت پوسٹ کی تباہی سے جو ہندوستان ہے، تو جو دشمن ہے، اس کو کافی تگڑا نقصان پہنچا ہے۔ اب ظاہر ہے جو پوسٹیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر آپ کا اسلحہ بھی پڑا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے ہیومن مطلب کہ فوجی بھی ہوتے ہیں، اور وہ بڑی دیر سے بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب اوپر سے اس کو تباہی کر دیں گے تو نیچے پھر بچے گا کیا؟ نقصان تو پھر تگڑا ہوگا۔ سیکیورٹیز رائے کے مطابق پانڈو سیکٹر میں بھی پاکستان نے بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی کی، بلا استدلال فائرنگ کرنے پر بھارتی جو فوج ہے اس کا ہیڈ کوارٹر، اب ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ظاہر ہے ساری چوکیوں کو لیڈ کر رہا ہے، تو جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی اڑایا ہے۔ اور سیکیورٹیز رائے کا کہنا ہے کہ بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹرز نانگا ٹک پر گولہ باری سے شدید نقصان، اور اسی سیکیورٹیز رائے کے مطابق پہلے بھی پاک فوج کی مؤثر کارروائی جو ہے اس سے ظاہر ہے بھارتی سینا کو کافی ڈز لگی ہے، ڈز پہنچی ہے۔ سیکیورٹیز رائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے قبل بھیموسر جوابی کارروائی پر بھارت کو کئی چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرانا پڑا۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت کا ایک اور ہیروپ ڈرون بھی مار گرایا ہے۔ ظاہر ہے یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے، اور پاکستان ایئر ڈیفنس کی جانب سے ڈرون کو بہاول نگر کے قریب گرایا۔ اب ظاہر ہے وہاں پر بھی آپ کی چھونیاں ہیں، لاہور چھونی کے نزدیک بھی وہ آئے ہیں تو وہ بھی گرایا ہے، تو یہ جو ڈرون ہیں ان کو باقاعدہ طور پر گرایا جا رہا ہے، اور یہ وہ نقصان ہیں جو آپ کو بھارتی جو ہے نا جی وہ سینا کو سہنے پڑ رہے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بھارتی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی 15 مقامات پر حملے کرنے کی جو خبر ہے وہ من گھڑت ہے۔ پاکستان جب حملہ کرے گا ہمیں بھارت کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ پاکستان نے حملہ کیا۔ اچھا، کیونکہ وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، وہ یہ خبر چلا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے پاکستان، اچھا مطلب اب دیکھیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور عین ممکن ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اپنے 2-4 جگہوں پہ وہ خود ہی دھماکے کر دیں، خود ہی وہ اپنے عوام کو اپنے جہازوں سے نیچے جو ہے وہ 50-100-200 لوگ مار دیں، کسی شہر میں بڑا بم مار دیں، وہاں پہ 200-400 یا 1000 بندہ یا 500 بندہ یا 100 بندہ بھی وہ مار دیں، اور اس کا الزام جو ہے وہ فیک، آپ کو پتہ ہے فلیگ فاسٹ تو ان کا ہابی ہے ان کی، تو اب وہ انہوں نے یہ خبر چلائی کہ 15 شہروں پر بھارت کے جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا ہے، 15 مقامات پر حملہ کیا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہماری طرف سے۔ تو یہاں پر جو جنرل صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم کریں گے تو دنیا دیکھے گی، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ دنیا دیکھے گی کہ ہم نے جناب آپ کو دن میں تارے دکھائے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے یہ خبر چلائی کہ پاکستان کا وزیراعظم ہاؤس تباہ ہو گیا ہے، وہاں حملہ کیا گیا، اور نیوی پورٹ پر بھی حملہ کیا ہے، لاہور پر بھی حملہ کیا ہے، کراچی میں حملہ کیا ہے۔ جب بھارتی میڈیا اپنے عوام میں یہ ہوا بھر رہا ہے کہ اس دوران ایسے علاقوں میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سکون ہی سکون ہے، کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، اب اندازہ کریں کہ پاکستانی وزیراعظم کو تباہ کر دیا ہے، نیوی کا ہیڈ کوارٹر لاہور، اور آئی ڈونٹ نو کیا کیا وہاں پہ وہ میڈیا دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ یہ سننا بھی چاہتے ہیں۔ اب یہ پاکستان والا حساب عمران خان والا بار بار سنائی جاؤ سنائی جاؤ سنائی جاؤ، لوگوں کا ذہن بن جائے گا، لوگوں کو آپ اس نہج پہ لے کر جا رہے ہیں، تو وہی وہاں پر کیا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے نقصان ہی ہوگا الٹا، کیونکہ یہ جو آپ بم بنا رہے ہیں نا، انسانی بم بنا رہے ہیں نفرت کے، ایک دن اس میں آپ خود بھی جھلس جائیں گے۔ پوری دنیا میں بھارت ذلیل ہو رہا ہے، فرانسیسی اخبار نے بھی ذلیل کر دیا ہے۔ فرانسیسی اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوجی آپریشن نے بھارتی فضائیہ کی کمزوریوں کو ظاہر کر دیا ہے، اور فرانسیسی اخبار کے مطابق بھارتی لڑاکا طیاروں بالخصوص رافیل کا تباہ ہونا بھارتی فضائیہ کے لیے شرمندگی اور دھچکا ہے۔ بھارت نے کم از کم 3 لڑاکا طیاروں کا نقصان تسلیم کر لیا، اور فرانسیسی اخبار کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہ ہونے والے بھارتی لڑاکا طیاروں میں رافیل بھی شامل ہے۔ بھارتی سیکیورٹی ذرائع نے فرانس کی خبر رساں ایجنسی کو طیاروں کی تباہی کی تصدیق کی ہے۔ فرانسیسی اخبار کے مطابق بھارت نے اپنی فضائیہ کی ذات بڑھانے کے لیے 2016 میں 36 رافیل طیارے تقریباً 8 ارب یورو میں خریدے تھے۔ دسمبر 2024 میں بھارت کے ایڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیوں کے تکنیکی مسائل اور تربیت پر سوال اٹھائے گئے تھے دسمبر 2024 میں، اور فرانسیسی اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان فضائیہ کے پاس 15 سال انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کی وجہ سے جنگی آپریشنز کا بھارت سے زیادہ تجربہ ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ آپ کہہ رہے ہیں، نہ ہماری کوئی ایجنسیز کہہ رہی ہیں، نہ ہمارے ٹی وی کہہ رہے ہیں، یہ فرانس کا ایک تگڑا اخبار ایک رپورٹ چھاپ رہا ہے کہ جس نے ننگا کر دیا بھارت کی جو فضائیہ کی فوج ہے۔ دیکھیں 36 رافیل طیارے، اربوں روپے جس کی کاسٹ ہے، اس کو لینے کے بعد بھارت کے ہاتھ کیا آیا؟ ذلالت۔
لیکن دوسری طرف پاکستان ہے تو وہ دیکھ لیں، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے ایک دہشت گردی، اچھا یہ ہمارے ایک اور موقف کی بھی یہ اخبار جو ہے نا وہ ترجمانی کر رہا ہے، اور اس کو وہ تقویت دے رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، ایک ٹکامی جنگ لڑی ہے، اس میں پاکستانی فوج کا تجربہ ہے، پاکستانی عوام کا ہمت اور حوصلہ ہے، تو وہ تجربہ جو ہے وہ بھارت کے پاس نہیں ہے لڑنے کا۔ تو بھارت والے جو ہیں وہ ہٹ حرام ہیں، اوپر سے دال کھلاتے ہیں بیچاروں کو، سال میں چپاتیاں کھلاتے ہیں، دال چپاتیاں کھا کے کننا کو لڑیں گے، شکلاں ویکھو تسی ندیاں فوجیاں دیاں۔ بٹ اینی ہاؤ یہ پازیٹیو خبر ہے، اور یہ ڈرون گرانے کے بعد اور دوسرے طیارے گرانے کے بعد میرے خیال میں ہندوستان جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہوا ہے، اور اب وہی شرمندگی، وہی خفت مٹانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ مٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کو زیادہ دیر یہ چلنا نہیں ہے، اور آج کل میں بھارت جب ان کو دن میں تارے اور دکھائے گا، یہ جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے اور جو ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے نا کہ ہم نے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا ہے، ہم 10 سے 15 بھی گرا سکتے تھے، گرانے چاہیے۔ میں اس حق میں ہوں، اس لیے حق میں ہوں کہ جب وہ آپ کے شہروں پر اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اور دنیا بھر میں آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو بالکل بھی ذرا جا بھی حوصلہ نہیں رکھنا چاہیے، حوصلے کی ضرورت نہیں ہے، اڑا کے رکھ دیں۔ آخر میں خبر ہے کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے، عمران خان، عمران ریاض اور پوری پی ٹی آئی دوسری طرف کھڑی ہے، بلکہ آپ اس کے کہیں تو بھارت کے ساتھ بھی کھڑی ہے۔ دیکھیں، ایک تو جو رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا مجھے سمجھ سے باہر ہے، مطلب ان کے سارے سوال جو ہیں، میں مطلب کہ پوری دنیا گھومتا ہوں، ابھی ساؤتھ افریقہ سے گھوم کے آ رہا ہوں، تو ظاہر ہے آپ کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ ملتے ہیں، زیادہ بحث مباحثے تو نہیں ہوتے، لیکن ان کا سوال پھر اپنی فوج پہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں سے میں ملا ہوں، بڑے کٹر پی ٹی آئی کے ہمارے دوست، بچپن کے 40 45 سال کے دوست، کچی پکی دوسری تیسری، لیکن ان کا موقف بھی پاکستان پہلے کا ہے، کہ پاکستان پہلے ہے، جو پاکستان ہے، پاکستان کی فوج ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ سوالیہ نشان آپ چھوڑ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، لیکن فوج کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے، اب یہ وہ سوشل میڈیا ہے جس کا کام یہ کرنا ہے، اس میں جو ہمارے جیسے ہیں، جو صرف اپنے وطن کی محبت میں، ملک کی محبت میں لینا دینا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تاڑے 12 انہیں، سانوں کسے کی دینا ہے یا کسے کی دیتا ہوئے گا؟ لوگوں کے بڑے سوال ہیں کہ پتہ نہیں پرویز رندیلا کون سی حکومت سے کتنا لے رہا ہے، بھائی جان فون کو نہیں چکتا ہے گا، تسی کسے کو لینا کی ہے؟ آپ جیسے کسی دوست یار کا کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی تھانے کا، کچہری کا، ہسپتال کا، تو متعلقہ لوگوں کو فون کریں تو وہ آگے سے فون نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک اور دور تھا اپوزیشن کے، تو لیکن اب تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو کسی نے کیا دینا ہے؟ تو جو ہمارے جیسے کام کرنے والے ہیں رضاکارانہ طور پر اپنی پارٹیوں کے لیے، ان کا ذہن ایسا نہیں ہے، لیکن ایک پیچھے بیٹھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو کور ٹیم ہے، وہ جان بوجھ کر یہ خبریں چلاتی ہے، اور وہ سارے کے سارے جو پیڈ ہوتے ہیں، تو وہ جس قسم کا رویہ لے کے چل رہے ہیں، جس طرح کے فوج پر اپنے سوالیہ نشان چھوڑے ہیں، اور ان کی کمزوریوں کے بارے میں، اور ان کے فلاں کے بارے میں، اور حملہ کیوں نہیں کیتا، وہ بھجن تواڈے مہاتمے نے 24 گھنٹے دا پھڑ کے واپس کرتا سی، اس پیو کو تسی کدی سوال کیتا سی، اس ابے کو تسی کدی سوال کیتا سی کہ 24 گھنٹے کیوں چھڑتا ہے؟ وہ تو کہتا سی کہ میں جنگ لا دیاں، تو ساڈے کو تسی جنگ لوانا چاہتے ہو؟ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جب لگنی پڑی تو لگیں گے۔ جب اب یہ جو ڈرون گرائے گئے ہیں، ان کے جو 5 طیارے گرائے گئے ہیں، یہ بھی جو فرانسیسی اخبار کی رپورٹ میں نے سنائی ہے، یہ آپ کو نارمل لگتا ہے؟ یہ کس نے کی ہے؟ تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے، ان کا غرور خاک میں ملا دیا، کس نے کیا؟ یہ آپ کی آرمی نے کیا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا میں کیا کہوں اس کے بارے میں، عمران ریاض کے بارے میں کہنے کو دل نہیں کرتا، اتنا گندا غلیظ ترین انسان آپ نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اربوں روپے، کروڑوں روپے کمائے، جن سے کمائے، جن سے فائلیں لے کے جایا کرتے تھے، اور نواز شریف اور پرویز رندیلا جیسے لوگوں کے خلاف ویلو کیا کرتے تھے، اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ اب آپ کی ان کے ساتھ ان بن ہوگی تو اس میں پاکستان یا ہمارا کیا قصور ہے؟ بھائی چند لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، ان لوگوں نے اگر آپ کو استعمال کیا تو وہ ان لوگوں کے جگہ پکڑے نا گریبان، پاکستان کا اس میں کیا قصور ہے؟ جب آپ بیٹھ کر نواز شریف صاحب جمہوریت کے خلاف بکواس کیا کرتے تھے تو اس وقت آپ کو سب ٹھیک لگتا تھا۔ اب اگر انہی لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو آپ جناب چڑھ گئے ہیں پاکستان کے اوپر۔ ریاض صاحب کہتے ہیں، عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنا ڈرامہ ہے نا سارا جنگ والا، یہ ایک پری پلان ہے۔ عمران خان نیچے دب جائے، عمران خان کی رہائی نیچے دب جائے، عمران خان کی ڈیل نیچے دب جائے، عمران خان کا نام ختم ہو جائے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ یار کوڑ کی لچ تیرانو جپے کو خدا دا خوف کر، تیری تے تیرے اس لیڈر عمران خان دی کی اوقات ہے، یا اس کی اوقات اتنی ہے کہ اس کے لیے ہندو اور پاکستان میں جنگ لگ پڑے، اور پاکستان کے حکمران اور ہندوستان کے حکمران دونوں ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان باہر نکل آیا تو ہندوستان بھی نہیں رہنا، اور پاکستان کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کو خدا کا خوف کرو یار، اس ملک پر دشمنوں نے، ازلی دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے، اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے۔ 1971 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت کی طرف سے پنجاب کہ کسی جگہ پہ، کسی شہر پر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ڈرون گرا ہے جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ حملہ ہوا ہے۔ 1971، اب اندازہ کر لیں، 1971
29 سال وہ بنتے ہیں اور 25 سال یہ ڈال لیں. اب اندازہ کر لیں 50 سم تھنگ کے سال کے بعد یہ باقاعدہ طور پر ہوا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان دی اہمیت گھٹتی کرتی جاوے. جتی لال ہے مار مار میں تے کدے لب جائیں تے میں تے خیر پہلے چلو ذاتی حیثیت تو بڑے تم نے حملے کیے ہیں ہم پہ, کوئی بات نہیں, لیکن یار خدا کا خوف کرو یار. ڈالر تم کماؤ, تمہارا رائٹ ہے اس وقت. میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت تم اگر اس سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے, اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو شاید تمہیں ڈالر چند زیادہ ہی ملتے. بٹ اینی ہو, اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں, پاکستان سلامت رہے, تا قیامت رہے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, رائے کا اظہار کریں جس بھی موضوع پر ملتا ہے. لیکن ایک بات ضرور کریں, ایک نعرہ آج ضرور نیچے لکھ دے ہیں, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. خدا حافظ.